अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से 5वें पारे का आगाज करते हैं। 5वें पारे का पहला रुकू है वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम। और शौहर वाली औरतें भी हराम की गई हैं मगर वो लौंडियां जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हों। ये तुम पर अल्लाह ताला ने लिख दिया है और इनके अलावा तुम्हारे लिए सब औरतें हलाल कर दी गई हैं, ये कि तुम अपने मालों के बदले में तलब करो इस हाल में कि निकाह में लाने वाले हो न कि बदकारी करने वाले हो। फिर इनमें से जिन औरतों से तुम फायदा उठाओ उनको उनके मुकर्रा महर दे दो और तुम पर कोई गुनाह नहीं उसमें जिस पर तुम महर मुकर्रर होने के बाद बाहम रजामंद हो जाओ। यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने जब तज़किरा किया उन ख़वातीन का जिनसे निकाह नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये भी बता दिया कि वो औरतें भी हराम हैं। और शौहर वाली औरतों से मुराद शादीशुदा आज़ाद औरतें हैं, पाकदामन औरतें और मुसलमान औरतें। यहाँ शादीशुदा औरतों से मुराद वो औरतें हैं जो जंग में हाथ आएं। तो रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे निकाह करने का हुक्म दिया है क्योंकि निकाह का मकसद इफ़्फ़त और इस्मत को बरकरार रखना है। पाक दामन रहना चाहते हैं तो निकाह कर लें। मोमिन के निकाह का मकसद नफ्स और नज़र की हिफाजत भी है, इफ़्फ़त और इस्मत के साथ ज़िंदगी गुजारना भी है, और निकाह का मकसद तकसीर नस्ल भी है। तो माल के ज़रिए ताल्लुक़ कायम करना चाहते हो, हक महर दोगे, जिना के लिए आप अदायगी नहीं करोगे, छुपी दोस्तियां न रखो। निकाह एलानिया होता है और छुपे हुए ताल्लुकात हराम है। और तुम में से जो कोई माली लिहाज से इस्तिताअत न रखता हो कि वो आज़ाद मोमिन औरतों से निकाह करे, तो मोमिन लौंडियों में से किसी से निकाह कर ले जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हों। और अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को खूब जानने वाला है। तुम एक दूसरे से हो, चुनांचे उनके मालिकों की इजाजत से उनके साथ निकाह कर लो और उनके महर उनको अच्छे तरीके से अदा करो, जबकि वो निकाह में लाई गई हों, बदकारी करने वाली ना हो और न ही छुपे दोस्त बनाने वाली हों। फिर जब वो निकाह में लाई जा चुके तो अगर उसके बाद वो बेहयाई करें तो उनकी सजा आजाद औरतों से निस्फ है। ये उसके लिए है जो तुम में से गुनाह में पड़ने से डरे, और ये कि तुम सब्र करो तुम्हारे लिए बेहतर है। और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। औरतों के हवाले से खास अहकामात हैं कि कोई आज़ाद ख़ानदानी औरत से निकाह नहीं कर सकता तो इंतज़ार करना ज़्यादा अच्छा है। अखलाकी फितने में मुब्तला होने का अंदेशा हो तो लौंडियों से निकाह की इजाज़त है और उनके महर उनको अच्छे तरीके से अदा कर दो। किसी की बेकदरी करने के लिए महर ना दो, यानी लौंडी को बेकदरों कीमत मत समझो। उससे निकाह करते हुए आप उसके महर में कमी कर लो।
یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے چھپی دوستیوں کو ختم کر کے نکاح کا راستہ کھول دیا۔ آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں چھپی دوستیوں کے مواقع بہت زیادہ ہیں، اور آج وہ چھپی بھی نہیں ہیں، کیونکہ سوشل میڈیمز کے تھرو ایک دوسرے سے رابطہ کرنا کس قدر آسان ہو گیا۔ ملاقاتیں بھی آسان، مخلوط تعلیم کی وجہ سے کس قدر آسانیاں پیدا کر دی گئیں، برائی کے لیے، ماحول کو بگاڑنے کے لیے، بے حیائی کے لیے کس قدر ہر کمپنی، ہر ادارہ، ہر ایک اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ میڈیا کا شیئر، پھر تعلیمی اداروں کا شیئر، پھر تعلیمی نصاب کا شیئر، پھر جو ماحول فراہم کیا گیا ہر اعتبار سے، حیا کی حفاظت کہاں جا کے ہوگی؟ حیا کے لیے کون ہے جو آگے بڑھ کے ہمت کر رہا ہو کوئی بات کہنے کی؟ حیا کے لیے کون ہے جو آگے بڑھ کے کام کرتا ہو؟ رکوع نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے، اور وہ تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، اور وہ تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پہلے لوگ جس طرح ہدایت پا کر اچھی زندگی بسر کر کے گزر گئے، ان کے سارے لائف سٹائل کو آپ کے سامنے کھول کر بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے لوگوں کے طریقوں سے ان کے حلال و حرام کے اطوار کو بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم راہ راست سے دور ہٹ جاؤ، بہت بڑا ہٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، مہربان ہے نا، رحم فرمانے والا ہے کہ انسان سیدھے راستے پر چلے، نہ اس کی فطرت میں بگاڑ آئے، نہ اس کے لیے کسی قسم کا عذاب آئے، کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے نتائج کو بھی فیس کرتا ہے۔ تو جو خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا اس سے مراد ہے کہ اہل اسلام اسی طرح زنا کرنے لگیں جیسے وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کا دل بھی کمزور، اس کے ارادے بھی کمزور، اس کی ہمت بھی کمزور، اس لیے تخفیف اس کے حالات کے مطابق ہے۔ انسان اپنی خواہشات کے آگے بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات دیے ہیں جو اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ صحیح بخاری کی 39 نمبر روایت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے تم پر نہایت رحم والا ہے۔ ایمان والوں کو رشوت، چوری، ڈاکے، نفع اندوزی سے اور ناجائز ذرائع سے ایک دوسرے کے مال کھانے سے روکا ہے۔ ناجائز دباؤ سے کسی کا مال کھایا جائے، یتیموں کا مال غصب کیا جائے، ملاوٹ سے حاصل کیا جائے۔ اور اب سوچئے، جو لوگ جتنا ایکسپوئر رکھتے ہیں وہ اتنا بڑا ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور جب باطل طریقے سے مال کھایا جاتا ہے، انصاف کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ انصاف کی تو دھجیاں ہی اڑا کے رکھ دی جاتی ہیں۔
عدل و انصاف کے لیے ضروری ہے کہ سب لوگ حلال کھائیں، جائز طریقے سے مال کو کھائیں۔ پھر فرمایا کہ دیکھو جائز طریقے سے مال کھانا ہے سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے تم پر نہایت رحم والا ہے، اور جو شخص زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو بہت ہی جلد ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے نہایت آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں بڑی باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ حافظ ابن قیم نے الجواب الکافی میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت اور اجماع صحابہ اور تابعین سے اور ان کے بعد کے افراد اور ائمہ سے یہ دلیل ملتی ہے کہ گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی۔ کبیرہ گناہوں سے مراد بڑے گناہ ہے، عظیم نافرمانی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہو اور قرآن و سنت میں اس کی حد ہو، جیسے قتل، زنا، چوری، شرک کبیرہ گناہ ہے، جن کا تذکرہ امام ذہبی نے کتاب الکبائر میں کیا ہے، اور ابن عباس نے کہا 700 تک ایسے گناہ ہیں جو کبیرہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ کبیرہ گناہ استغفار کرنے سے معاف ہوتا ہے اور صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت میں پڑنے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کیا گیا وہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی نفس کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو سوائے حق کے، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، اور دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے میدان جہاد سے بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ مسلم کی روایت ہے 262 نمبر پر، اور بڑی اہم آیت ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک برابر نہیں پیدا کیا، نہ رنگ ایک جیسے ہیں، نہ قد و قامت ایک جیسی ہے، نہ عقل ایک جیسی ہے، نہ کسی کی صلاحیتیں ایک جیسی ہیں، خاندان بھی ایک جیسے نہیں، علاقے بھی ایک جیسے نہیں۔ اسی طرح سے دنیا میں کام بھی مختلف طرح کے ہیں اور انسانی ضروریات بھی، اس وجہ سے لوگ عہدے اور مرتبے میں مختلف ہیں، صلاحیت اور قابلیت میں مختلف ہیں، مال و اسباب میں، حالات اور ذرائع میں کچھ لوگوں کو کچھ پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا ہے کہ اس کی تمنا نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو جو دیا ہے وہ اسے مل جائے۔ اس لیے کس طرح کی خواہش رکھنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی نہ ہونا ہے، اور اگر اس خواہش کے ساتھ یہ تمنا بھی شامل ہو جائے کہ دوسروں سے وہ نعمت چھن جائے تو یہ حسد ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ پھر فرمایا مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دنیا میں نیک اعمال کرنے میں مرد ہوں یا خواتین سب کو ایکول چانسز ملے ہوئے، جس کی نیت میں جتنا خلوص ہوگا اس کو اسی کے مطابق اجر ملے گا۔ اس وجہ سے ایک دوسرے سے حسد محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقدیر پر راضی ہونا انسان کو دنیا میں بھی سکون اور طمانینت میں رکھتا ہے، اور آخرت میں اس کی بہت بڑی جزا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان
اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ راضی ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب نیک اعمال سے ہے۔ مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر عمل میں فضیلت نہیں ہے، اور عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے نیک اعمال کے ثواب سے محروم نہیں ہے۔ لہذا حسد نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا فضل طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے والے ہی اس کے فضل کو طلب کر سکتے ہیں۔ تمنا تو آپ کو حسرت میں، حسد میں مبتلا کر دے گی، اس تمنا سے بچ جائیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کریں، دین و دنیا کے فضل کا، یہ سوال کرنا واجب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگیے۔ دعا ایسا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات کے بیچ میں دعا کے معاملے کو رکھا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، آپ انہیں بتا دیں میں ان کے قریب ہوں۔ تو جو اتنے قریب ہے اور جو اتنی قوت رکھتا ہے، اس سے نہ کہیں، اس سے نہ مانگیں، اس سے امید نہ باندھیں، اس پر اعتماد نہ کریں۔ وہی تو ہے جس سے امید باندھنی ہے اور امید کا دیا جلائے رکھنا ہے۔ بے شک مشکل حالات میں ہے، بے شک وبا کا یہ دور ایسا ہے جس میں لوگوں کے حوصلے ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہیں، خوف میں ہیں، گھبراہٹ میں ہیں، لیکن اپنے رب سے امید باندھنی ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے اور اس سے امید باندھنی ہے، وہ ہمیں ہمارے مشکل حالات سے ضرور نکالے گا۔ کیا اس نے اپنی کتاب میں نہیں کہا ان مع العسر یسرا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ کی حیات کا یہ سیلینٹ فیچر ہے، آپ شدید تنگی کے حالات میں آسانیوں کو دیکھتے تھے کہ یہ حالات کس نتیجے تک لے کے جائیں گے۔ ہمیں اپنے رب سے امید ہے، انشاءاللہ ان سارے حالات میں بہت بڑی خیر ابھرے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دعا کرنے سے نہیں رکنا، انشاءاللہ دعاؤں بھری زندگی گزارنی ہے، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں، اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اور جن سے تم نے عہد باندھے ہوں، انہیں ان کا حصہ دے دو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے حاضر ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مرد وارث مراد ہیں۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اب وفائے عہد باقی ہے۔ رکو نمبر 3 ہے اور بہت ہی اہم آیت ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے یہاں مردوں کی فضیلت کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا، حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کسی فضیلت پر حسد نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ آج پوری دنیا حسد کی آگ میں جل رہی ہے اور جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
کیونکہ فیملی سسٹم میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام یا قیم بنایا ہے. قوام ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد، ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے، اس کی حفاظت، اس کی نگرانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو. تو بات یہ ہے کہ مرد ہی تو فیملی سسٹم میں ذمہ دار ہے. اسلام نے عورت کو گھروں کے اندر کی ذمہ داری دی ہے. اس سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہے رکاوٹ نہیں، لیکن اس پر معاش کا بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ اپنے لیے خود کمائے، اپنے گھر والوں کے لیے خود کمائے. یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ظلم نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت پر پہلے ہی بہت بوجھ ہے. خاندانی زندگی میں گھر کے اندر کے سارے معاملات اس کو چلانے ہیں، اور صرف روزمرہ کے روٹین کے کام نہیں ہیں، رشتوں کی حفاظت بھی، اولاد کی پیدائش، پرورش اور ان کی تربیت بھی. تو ان سارے امور کے ساتھ اگر معاش کا بوجھ ڈالا جائے تو اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. جہانوں کا بادشاہ مہربان ہے. اس نے اپنی مہربانی سے عورت کو اس سے آزاد کر دیا. تو خاندانی نظام میں مرد کمائے گا، اپنی بیوی، اپنے بچوں کی کفالت کرے گا، وہ کفیل ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام یا قیم بنایا ہے. اور رب العزت نے فرمایا اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی. اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ قوت ہے، دماغی صلاحیت ہے جو پیدائشی طور پر، وہبی طور پر عطا کی گئی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے. یہ کسبی فضیلت ہے. دو طرح کے فضائل حاصل ہیں، وہبی اور کسبی، یعنی مردوں کی معاش کی ذمہ داری ہے. یہ دونوں خصوصیات ایسی ہیں جو مرد کی قوامیت کا سبب ہیں. اس آیت میں نیک عورتوں کی بھی خصوصیات بتائی گئی ہیں. فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. بس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا. نیک عورتوں کی بڑی اہم خصوصیات ہیں. شوہروں کی مطیع ہوتی ہیں. ساری دنیا اس بات کے لیے پورا زور لگا رہی ہے کہ عورت مرد کی مطیع نہ رہے. اسے ہر اعتبار سے سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے، تمہاری ذات کے لیے سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ تم اطاعت کرو. جہانوں کا بادشاہ جس نے عورت کو پیدا کیا، اس نے صالح عورت کی نشانی بتائی ہے. فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہیں. اور قنوت سے مراد توجہ، ارادہ، رغبت، دلی چاہت سے اطاعت کرنا ہے، جس میں نہ جبر ہے، نہ دباؤ ہے، نہ کمزوری ہے، نہ سستی ہے. جہاں تک پریشر کی بات ہے تو اس پریشر کی تو اسلام مرد کو اجازت نہیں دیتا. عورت کے اندر سے رغبت کو ابھارتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں. تو اپنے گھر والوں کے لیے شفقت، نرمی، محبت، ان کی کیئر، ان سے شیئر کرنا، ان کے حالات و واقعات کا دھیان رکھنا، ان کی ضروریات کا، ان کی خواہشات کا، یہ سب مرد کے ذمہ ڈالا ہے رب العزت نے. اور عورت کے ذمہ دوسری بات ڈالی ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا.
عدم موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے شوہر کی عزت اور حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہ بات ہے صالحات کی، نیک عورت کی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے نیک عورت کی بات پڑھی اور نیکی کو ہی خراب کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے نیک ہونا جرم بنایا۔ آپ نے نیک پروین ایک ایسی عورت کو ثابت کرنے کی کوشش کی جو اطاعت گزار ہے۔ آپ نے رب کا مقابلہ کیا۔ ہاں، ہمارے سوشل میڈیا پہ کتنے ایکٹیوسٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تو یہ بات ہے نیک عورت کی، جس کی نیکی جب اسے نفع دے گی نا تو آپ کا رب کا مقابلہ کرنا آپ کو نفع نہیں دے گا۔ یہ کام آگ میں لے جانے والا ہے۔ اللہ سے ڈر جائیں، اس کی آگ سے بچ جائیں، وہ کام نہ کریں جس کا نہ دنیا میں نفع ہے، نہ آپ کا اپنا گھر، نہ سوسائٹی اس کا نفع حاصل کرے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آخر اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ کٹ پتلی کی طرح کیوں کام کرے مسلمان عورت؟ اس کی ڈور کافروں کے ہاتھ میں کیوں ہو؟ وہ جیسے نچانا چاہے، صالح عورت تو نہیں ناچے گی، نیک عورت تو وہ کام نہیں کرے گی۔ تو نیک عورت اپنی ذات کو کسی کی نظروں کا شکار نہیں ہونے دیتی۔ آپ کلچرلی دیکھیے، ہمارے یہاں پارلرز کی اتنی بڑی تعداد ہے۔ میں کسی کے بزنس کے خلاف نہیں ہوں۔ اگر یہ سب کچھ گھروں کے اندر شوہروں کے لیے ہو، بڑا خوش آئند ہے، لیکن شوہر کو اس قدر بڑے پیمانے پہ اپنی بیوی کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک عورت کی پہچان بتائی کہ اپنی ذات کو کسی کی نظروں کا شکار نہیں کرنا۔ تو پھر بال اور چہرہ، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، پورا بدن آخر کس کے لیے سجدہ بنتا ہے؟ نیکی تو بھک سے اڑ جاتی ہے نا۔ نیکی کیسے جنم لے گی؟ اور اب دیکھیے، کون ہے پیچھے جو تیار کرتا ہے، جس نے اتنی بغاوت بھر دی، جن کا بزنس ہے، اربوں کا بزنس ہے، کھربوں کا بزنس ہے، میک اپ انڈسٹری، ہیئر سٹائلنگ کے لیے، اور پھر پیچھے کام کرنے والے اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں۔ اپنا بزنس بچانے کے لیے آپ نے عورت کا ذہن ہی خراب کر دیا، آپ نے گھر ہی توڑ دیے، گھرانے برباد کر دیے۔ اس دنیا کے نظام کو ضرور سمجھیں۔ ہمارا رب ہم پہ رحم کرنے والا ہے۔ اس نے ہمیں فطری زندگی گزارنے کے لیے لایا ہے، عمل دیا ہے۔ تو جو نیک عورت ہے اپنی عصمت اور عزت کو نہیں لٹاتی، وہ خلوت کے معاملات کو، ازدواجی معاملات کو کسی پر ظاہر نہیں کرتی۔ کل تک تو صرف منہ کی بات ہوتی تھی نا، آج فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، آج انسٹاگرام پہ، ہر جگہ پہ این بیڈ روم کے معاملات بھی لا کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ کوئی کتنا بھی قریبی ہو، نیک عورت اپنی حفاظت کرتی ہے کہ کوئی ہاتھ انہیں نہ چھوئے، کوئی آنکھ انہیں نہ دیکھے، بلا ضرورت کوئی کان ان کی بات نہ سنے۔ یہ پہچان ہے نیکی کی۔ لوگ کہتے ہیں نیکی کے کون سے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، نیکی بھی کہیں ماحول میں پروان چڑھے گی نا۔ آپ کہتے ہیں صحراؤں میں پھول نہیں کھلا کرتے۔ آپ صحرا میں ایپل اگانا چاہیں تو آپ کو اس کی سوائل، اس کا ٹیمپریچر، اس کی ہر چیز کنٹرول کرنی پڑے گی۔
اور کیسے کنٹرول کریں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ مشقت بھرا عمل ہے۔ جب کبھی کسی چیز کو اگانا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے خاص قسم کا ٹیمپریچر، خاص قسم کا سوائل اور خاص قسم کے ماحول میں وہ چیز اگتی ہے۔ نیکی کے لیے بھی ماحول چاہیے۔ نیکی کے لیے بدی کا ماحول مناسب نہیں ہے، جہاں ایک عورت کسی کی نظروں کے حالے میں آتی ہے، جہاں کسی کی بات سے، جہاں کسی کی ذات سے فتنے ابھرتے ہوں، وہاں نیکی کیسے پروان چڑھے گی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اونٹوں پر سوار ہیں، یعنی عرب عورتیں، ان میں سب سے بہتر عورتیں قریش کی ہیں۔ نیک عورتیں ہیں جو بچوں پر ان کی چھوٹی عمر میں بہت زیادہ شفقت کرنے والی ہوتی ہیں اور شوہر کے مال کی خوب حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں ان دو باتوں کو اگر دیکھ لیں تو آج کی عورت اپنا جائزہ لے سکتی ہے کہ اس کی نیکی کہاں گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ بچوں پر بہت زیادہ مہربان، ظاہر وقت دینا پڑتا ہے۔ دیکھیں، ضروریات تو جانور بھی اپنے بچے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے جب تک وہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ یہ خواہشات اور ضروریات کی بات نہیں ہے، ان کو اچھا انسان بنانے کے لیے ان کی اچھی تربیت کی بات ہے، جس کے لیے نیک عورتیں محنت کرتی ہیں اور شوہر کے مال کی خوب حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ آج کی عورت شوہر کے مال کی حفاظت کی بجائے، اپنی حفاظت کی بجائے اس مال کو کہاں لگاتی ہے؟ کیا عورت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ مرد ہر وقت پیسہ کمانے کی مشین بنا ہوا ہے اور وہ پیسہ اس قدر تیزی کے ساتھ ایسی جگہوں پہ لگ رہا ہے جہاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ضرور اس بارے میں دیکھنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، کسی نے رسول اللہ سے پوچھا عورتوں میں سے کون سی عورت اچھی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جو اپنے شوہر کو خوش کرے، جب وہ اس کی طرف دیکھے اور جب وہ حکم کرے تو بجا لائے، اور اس سے اپنے دل میں اور اپنے مال میں جو شوہر کو برا لگے مخالفت نہ رکھے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے 3233 نمبر پر۔ ہماری سوسائٹی میں ایک عجیب حال ہو گیا، ایسی آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے ہر وقت عورتوں کو تپایا ہوا ہے۔ آپ کو کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ ڈومیسٹک وائلنس کا سلسلہ تو نہیں؟ کچھ بھی ہو ہمیں آ کر بتا دیں۔ تو اب دیکھیے، آپ کے رسول نے کہا ہے جو اپنے شوہر کو خوش کرے، وہ کیسے خوش کرے گی؟ اس کو خوش کرنے کے لیے ظاہر ہے اس کے بارے میں اچھا سوچے گی۔ جب اچھا سوچے گی، اس کی سوچ پازیٹیو ہوگی، اس پازیٹیوٹی کے ساتھ محبت بڑھے گی اور ایک دوسرے کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کیے جائیں گے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، تھنک پازیٹیولی کا معاملہ ساری سوسائٹی میں عام کیا جاتا ہے۔ مثبت انداز فکر اپنائیں۔ گھروں کے اندر یہ بات کہاں چلی جاتی ہے؟ جب فیملی کی بات آتی ہے، گھر کی بات آتی ہے، اس وقت خواتین کی آرگنائزیشنز پازیٹیو ہونے سے ہر اعتبار سے روکنا چاہتی ہیں، معذرت کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آرگنائزیشنز کو اپنا رول پلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کا فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے اور اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو، یہاں
जो अल्फाज हैं मैं वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। वल्लती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजी वदरिबूहुन्ना। और वो औरतें जिनकी सरकशी से तुम डरते हो, बात है नुशूज की। और नुशूज किसे कहते हैं? बुलंदी या इर्तिफा को, उठान और उभार को। तो जब किसी चीज में उठान और हिजान पैदा हो जाए तो उसका नतीजा क्या निकलता है? मिसाल के तौर पर औरत अपने शौहर को अपना हमसर या उसकी सरबराही को अपने लिए तौहीन समझ ले, उसकी इताअत की बजाय उससे कजबहसी करती हो, खंदा पेशानी से पेश आने की बजाय बदखुल्की से पेश आती हो, बात बात पर जिद और हठधर्मी दिखाती हो, या मर्द पर नाजायज तोहमतें लगाती हो, ये सब बातें नुशूज में दाखिल हैं। तो मर्द और औरत के ताल्लुक में अनबन हो जाए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया सरकशी के आसार पैदा हो, तदारुक कर लो, उनको समझाओ, वाजो नसीहत करो, उनके साथ बेड शेयर ना करो और उनको मारो। ये मार जिल्लत और तौहीन और हकारत के लिए नहीं है। औरत की फितरत में दाखिल है, वो हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, अपने महबूब का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बात है आमियाना सुलूक करने वाली औरत की। अगर वो चढ़ाई करती है तो उसे चढ़ाई करने से हर एतबार से रोका जाए। तो सरकश खवातीन के बारे में जो किसी तरह भी इताअत गुजार नहीं बनती, समझौता करने, मोहब्बत से रहने के लिए तैयार ना हो, तो तीसरे दर्जे में मारने का हुक्म दिया है, मगर इस तरह नहीं कि उनके जिस्म पर निशान पड़े। इस्लाम ने ये स्टेप्स इसलिए लिए हैं ताकि सरकशी की बीमारी का इलाज किया जाए, इससे पहले कि ये हद से गुजर जाए। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, औरतों के हक में वसीयत कबूल करो। औरत पसली की हड्डी से पैदा की गई है और पसली में ऊपर का हिस्सा ज्यादा टेढ़ा है। अगर उसे सीधा करना चाहोगे तो तोड़ दोगे और अगर उसे छोड़ोगे तो बराबर टेढ़ी रहेगी। फिर औरतों के हक में वसीयत कबूल करो, यानी उनके साथ नरमी से मुआमला करो। फिर आपने फरमाया, किसी ने दरियाफ्त किया, सैयदना मुआविया कहते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, औरत का मर्द पर क्या हक है? आपने फरमाया, अगर उसे खाने की जरूरत हो तो उसे खाना दिया जाए, कपड़े की जरूरत हो तो पहनाया जाए, चेहरे पर ना मारा जाए, ना चेहरे को बिगाड़ा जाए, उसको सिर्फ घर के अंदर ख्वाबगाह से अलहदा किया जाए। सुनन अबू दाऊद की रिवायत है 2144 नंबर पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बंदियों को मत मारो। सैयदना उमर आए तो उन्होंने अर्ज किया, औरतें तो मर्दों पर जरी हो गई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने की इजाजत दे दी। सईदा आयशा फरमाती, रसूलुल्लाह ने किसी खादिम, किसी औरत को कभी नहीं मारा। फिर फरमाया, चुनांचे अगर वो तुम्हारी इताअत करें तो उनको सताने की कोई राह तलाश न करो। बिलाशुबा अल्लाह ताला हमेशा से ही बेहद बुलंद, बहुत बड़ा है। अगर औरत और मर्द मोहब्बत के साथ चलते हैं तो मर्द को ये हक नहीं पहुंचता कि आपस के ताल्लुकात को खराब करने के लिए खामखा तंग करने का रास्ता निकाले, मारपीट का माहौल पैदा ना करें, औरत को तंग ना करें, उसे तलाक ना दें। अगर वो तुम्हारी इताअत करें तो उनको सताने की कोई राह तलाश न करो। और अगर तुम उन दोनों के दरमियान मुखालफत से डरो तो एक मुनसिफ शौहर के रिश्तेदारों में से और एक मुनसिफ बीवी के रिश्तेदारों में से मुकर्रर कर दो। अगर दोनों इस्लाह का इरादा रखेंगे तो अल्लाह ताला उनके दरमियान मुआफ़क़त पैदा कर देगा। बिलाशुबा अल्लाह ताला हमेशा से ही सब कुछ जानने वाला, हर चीज की खबर रखने वाला है। शौहर और बीवी एक दूसरे से नाराज हैं, नफरत हद से बढ़ जाए तो निकाह टूटने का खतरा पैदा हो जाता है। इस्लाम ऐसी सूरत में हुक्म देता है कि पंचायत बिठाई जाए जिसमें एक सालिस मर्द के घर वालों में से एक
عورت کے گھر والوں میں سے ہو، لیکن باہمی مقصد ایک ہو، صلح کروانا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے کہیں یہ بات نہیں نکلتی کہ اگر مرد اور عورت کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے تو وہ کسی آرگنائزیشن کے پاس چلی جائیں یا کسی عدالت میں چلے جائیں۔ خاندانی پنچایت، کیونکہ خاندان کے افراد اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں، دونوں کو اچھے پہلو یاد کروانا چاہتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح سے رشتہ بچ جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نفرت اپنی انتہا پہ پہنچ جائے تو علیحدگی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جس نے پیسے لے کے آپ کے لیے مقدمہ لڑنا، اس کو کیا لگے کہ آپ کا رشتہ برقرار رہتا ہے یا علیحدگی ہو جاتی ہے۔ آپ کبھی کسی مقدمے کو دیکھیے جہاں خلا کے لیے خواتین آگے بڑھ کے اپلائی کرتی ہیں تو ان کو تسلی دلائی جاتی، بس جی جو ہی آپ اس بارے میں پیپر سبمٹ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، فوری طور پر ڈیسیژن ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاندانی پنچایت بٹھانے کا حکم دیا ہے تاکہ خاندان کو ٹوٹنے سے بچایا جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں خاندان کسی بھی معاشرے کا بیسک سیل ہوتا ہے، اگر بیسک یونٹ ٹوٹ جائے تو اس کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کسی معاشرے کو توڑنے کے لیے اسی وجہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے خاندان پر حملہ آور ہوں، اور آج مسلمانوں کے خاندانوں پر کتنے بڑے بڑے گدھ حملہ آور ہیں۔ پھر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم سب سے پہلے ہے، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہے۔ یہ آیت کریمہ تمام رشتہ داروں کو شامل ہے، خواہ وہ دور کے رشتہ دار ہوں یا قریب کے ہوں۔ اور اسی طرح سے مسکینوں اور حاجت مندوں کے لیے انسان کا دل کھلا رہے، لوگوں کو ترغیب دی ہے۔ اور مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے ہاں چکر کاٹتا رہتا ہے، ایک لقمے یا دو لقمے پر راضی ہو جاتا ہے، ایک کھجور یا دو کھجوریں لے کر واپس چلا جاتا ہے۔ مسکین وہ ہے جو اتنا مال نہیں پاتا کہ اسے بے نیاز کر دے، اور نہ کسی کو اس کا حال معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے صدقہ دے، اور نہ وہ کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ آج جس طرح کی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، سب سے زیادہ اس وقت تکلیف میں وہ لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں۔ جگہ جگہ عجیب مناظر ملتے ہیں کہ کوئی ایک فرد نکلتا ہے راشن دینے کے لیے، اس کو لگتا ہے کہ میں سب سے بڑی خدمت انجام دینے لگا ہوں۔ ایک گاڑی پہ نکلنے والا جب راشن پیکس تقسیم کرنا چاہتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ کوئی فرد موجود نہیں ہوتا، اچانک وہ بہت زیادہ لوگوں سے بھر جاتی۔ تو اب سوچئے جب آپ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی سسٹم کے کسی کو دینا چاہیں گے تو ایک ہی فرد کے گھر کے اندر کتنا راشن پہنچ جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فقیری کرتے ہیں، اور وہ جو اصل میں حاجت مند، ضرورت مند ہیں، ان تک پہنچ نہیں پاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سسٹمیٹکلی کام کرنے کی توفیق دے اور بہترین انداز سے ضرورت مندوں تک پہنچانے والا بنائے۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا یہ مال بڑا سرسبز و شیریں ہے، تو اس مسلمان کا مال کتنا اچھا ہے جس میں سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طبقے کے حقوق کی حفاظت کرنے والا بنائے، خاص طور پر وہ جن کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر فرمایا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بخیلی کیا ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے لیکن ریاکاری کے لیے، نمود و نمائش کے لیے خرچ کرے، اسراف اور فضول خرچی کرے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا،
پھر فرمایا تم بخیلی سے بچو، تمہارے پہلے لوگ اسی بخل کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ حرص نے ان کو بخیل کر دیا اور ناتا توڑنے کو کہا تو انہوں نے رشتہ توڑ دیا، فسق و فجور کا حکم دیا تو انہوں نے فسق و فجور کیا۔ تو وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بخیلی اور برا اخلاق۔ الہی ہم سب کو ان سے بچا لینا۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ خرچ تو وہی کرے گا جو اخلاص اور ایمان کا راستہ اختیار کرے گا، جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے گا، جو اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کی امید رکھے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کو 2 گنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی تمنا کریں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ رکوع نمبر 4 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں مگر راستہ عبور کرنے والے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو، یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ شراب کے نشے کے دھت شخص کو کوئی پتہ نہیں چلتا حقیقت کیا ہے اس حال میں، اس وجہ سے نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ اور اگر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آ جائے، وہ سو جائے، تو جب تک اسے معلوم نہ ہو جائے وہ کیا کہہ رہا ہے تو ایسی حالت میں نماز ادا نہ کی جائے تا وقت یہ کہ نیند چلی نہ جائے۔ سعید بن جبیر نے کہا جو تم اپنی نماز میں پڑھتے ہو اسے جان لو، حقیقتاً نماز تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے، اور رب العزت نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور شراب اور نیند اور ایسی صورتحال جس میں انسان بہت زیادہ بھوک یا تکلیف محسوس کر رہا ہو، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے کھانا کھا رہے ہیں تو پورا کرنے کا حکم دیا۔ اگر کسی کو واش روم جانے کی ضرورت ہے تو پہلے چلا جائے۔ آپ نے ایسے شخص کو جسے بہت شدید نیند نے گھیر رکھا ہے، نیند کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایسا شخص تھوڑی نیند لے لے اور اس کے بعد نماز ادا کر لے۔ تو جہاں تک شراب کا تعلق ہے، ابھی شراب کی ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا، تیاری ہو رہی تھی۔ یہ ٹائم مینجمنٹ ہے کہ نماز کے دوران آپ نشے کی حالت میں نہ ہو۔ جب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تو پھر یہ نہیں کہا کہ نماز کے اوقات کے علاوہ نشے کی حالت میں رہنے کی اجازت ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمن یہود مراد ہیں جو گمراہی خریدتے ہیں۔ یہود چاہتے ہیں کہ ساری انسانیت حق کا راستہ گم کر دے، خود گمراہ ہوئے اس لیے سب کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے
اور اللہ تعالیٰ ہی کافی دوست ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کافی مددگار ہے۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع، اور سنو، غیر مسمعن، کہ تمہیں سنایا نہ جائے، ورائینا، اور ہماری رعایت کرو۔ اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے کہتے ہیں اور دین میں تان کرتے ہوئے، اور اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع وانظرنا، اور آپ سنیے اور آپ ہم پر نظر کرم کیجئے، تو ان کے حق میں بلا شبہ زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، چنانچہ ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں کا تذکرہ ہے، وہ باتوں کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں تحریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کو مخاطب کرنے کے لیے ایسے الفاظ کا انتخاب کیا جو آپ کی شان کے مطابق نہیں تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ سکھائے جس کو وہ توڑ مروڑ نہیں سکتے تھے۔ انظرنا، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، پھر انہیں پشتوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کر دیں، جیسے ہم نے سبت والوں پر لعنت کی۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں لیکن اس کتاب میں آنے والے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے یا احکامات کو بدلنے کی بڑے پیمانے پہ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا، اس کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبت والوں کی بات کی ہے کہ جیسے ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سبت والوں کو حکم دیا تھا ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دیں، یہاں چہرے مٹا دینے کی بات کی ہے۔ جانتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ کسی چیز کی علامتیں اور اثرات مٹا دیے جائیں تو آپ کے چہرے پہ کیا ہے؟ آنکھیں، آپ کا ناک، آپ کا منہ، اگر اس کی جگہ پلین کچھ بھی باقی نہ رہے اور چہرہ پشت کی طرف پھیر دیا جائے، کیا آپ ایسی حالت گوارا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہود و نصارہ شرک کے گناہ میں گرفتار ہیں، مصیبت کے وقت غیر اللہ کو پکارتے، اٹھتے بیٹھتے ان کے نام کا وظیفہ کرتے۔ آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو غیر اللہ کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں، ان کی منتیں مانتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے مشرکوں کے حکم میں آتے ہیں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اور اس کو اتنا ظاہر گناہ ہی کافی ہے۔ رکو نمبر 5 ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے، وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے۔ اس وبا کے موسم میں اس آیت کا زیادہ تجربہ آپ نے بھی کیا ہوگا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس بات پہ خار کھاتے ہیں کہ آخر صرف مسلمانوں کے لیے دعا کیوں، کسی اور کے لیے بد دعا کیوں؟ دیکھیے، ہمدردی تو سب سے ہونی چاہیے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کرے،
اس سے محبت کے کیا معنی ہے؟ دوستی اور دشمنی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو قابل نفرت سمجھا آپ ان سے محبت کریں گے؟ کیسی عجیب بات ہے۔ جو بھی دین کی طرف رغبت کرنا چاہے یا جو دین پہ چلنا چاہے، اس کے ہر عمل کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ہیں جن کے سینوں پر سانپ لوٹتے ہیں، لیکن کافروں کی ایک ایک ادا پسند آتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ سوچتے رہیے گا۔ اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ لعنت کس قدر بری چیز ہے۔ کسی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے، اور کافر پر بھی صرف اسی صورت میں کی جا سکتی ہے جبکہ اس کا کفر پر مرنا یقینی ہو، یا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے، تب وہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی نہ دیں گے۔ یہودیوں کے بخل کی مثال دی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں سے ان کا کوئی حصہ ہوتا تو یہ کھجور کی گٹلی کے شگاف جتنا بھی مسلمانوں کو نہ دیتے۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ بھوک سے ہلاک ہو جاتے۔ یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، تو یقیناً ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب و حکمت دی ہے اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے بھی نوازا۔ یہود کی صفت بخل کا بیان ہے، اور اس کے بعد بری خصلت حسد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے پشت پھیرو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے۔ پھر ان میں سے کوئی ہے جو اس پر ایمان لایا، اور ان میں سے کوئی ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کو جہنم ہی کافی ہے۔ یہود نے خود بھی منہ پھیرا اور ان کی میجورٹی نے رخ پھیرنے کی کوشش کی۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا، بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ایک کھال دی دوسری کھال دینے کا سبب کیا ہے؟ بیرونی جلد زیادہ تکلیف محسوس کرتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی داڑھ یا کافر کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اس کی کھال 3 رات کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں ہم جلد ہی ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ، ان کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال کرنے والے وہ لوگ ہیں جو واجبات اور مستحبات پر عمل کرتے ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ امانت سے مراد ہر قسم کی امانتیں ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یا بندوں کے آپس کے حقوق ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امانت کو ادا کرنے کا حکم دیا۔
اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ سوسائٹی عدل سے قائم رہتی ہے، جس سوسائٹی میں عدل نہیں ہوتا وہ سوسائٹی مٹ جاتی ہے۔ سیدنا انس نے بیان کیا، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے ہم سے خطاب فرمایا ہو اور یہ نہ ارشاد فرمایا ہو کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پابند نہیں۔ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ رب العزت نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن حذافہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ نے انہیں ایک مہم پر بطور افسر کے روانہ کیا تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ اس آیت میں علماء اور حکماء مراد ہیں، اور اولو الامر سے مراد با اختیار اور حاکم لوگ ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا مسلمان کو سننا اور بات ماننا لازم ہے، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، جب تک گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ جب گناہ کا حکم دیا جائے تو نہ سنے اور نہ مانے۔ رکو نمبر 6 ہے، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا کفر کریں، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر گمراہ کر دے، بہت دور کا گمراہ کرنا۔ اس میں تمام لوگ شامل ہیں جو قرآن و سنت سے منہ موڑ کر کہیں اور فیصلے کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس سے مراد منافق بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں۔ مسلمانوں میں جب کمزور ایمان والے اپنے مقدمے کو کمزور پاتے تھے تو رسول اللہ کے پاس لے جانے کی بجائے کعب بن اشرف یہودی کی عدالت میں لے جاتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ تم سے منہ موڑتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف بلایا جاتا ہے تو منافق منہ موڑتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا؟ پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ منافق پہلے بد کلامی کرتے تھے، پھر جب رسول اللہ کے پاس بات پہنچتی تو قسمیں کھاتے تھے کہ ہمارا مقصد بھلائی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں واضح و نصیحت کریں اور ان کے لیے ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات کریں۔ اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا پاتے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کہا، سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری بات دین میں بدعت پیدا کرنا ہے، اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ صحیح بخاری کی 7277 نمبر روایت ہے۔ پس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلے کرنے والا مان لے
जो उनके दरमियान झगड़ा पड़ जाए, फिर जो आप फैसला कर दें उस पर वो अपने दिलों में कोई तंगी ना पाए और वो उसे तस्लीम कर लें, पूरी तरह तस्लीम करना। इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं कि कुरान और सुन्नत और इजमा के जरिए ये साबित शुदा हकीकत है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर अपनी और अपने रसूल की इताअत को फर्ज किया है, और अवामिर और नवाही में अल्लाह ताला ने अपने रसूल के अलावा इस उम्मत पर किसी की इताअत को फर्ज नहीं किया। अगर वाकईतन हम उन पर फर्ज कर देते कि अपने आप को कत्ल करो या अपने घरों से निकल जाओ, तो वो ऐसा न करते, मगर उनमें से बहुत थोड़े लोग, और अगर वाकईतन वो इस पर अमल करते जिसकी उन्हें नसीहत की जाती है, तो यकीनन उनके लिए बहुत बेहतर और ज्यादा साबित कदम रखने वाला होता, और तब हम उन्हें यकीनन अपनी जानिब से अजर अजीम अता करते और लाजमन हम उन्हें सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत देते। और जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करेगा तो वो उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, नबियों, सिद्दीकों, शुहदा और सालिहीन में से, और यही बेहतरीन साथी हैं। ये अल्लाह ताला का फजल है और अल्लाह ताला काफी है, सब कुछ जानने वाला है। जन्नत में अंबिया और सालिहीन की रफाकत अल्लाह ताला के फजल की वजह से मिलेगी, इबादतों की वजह से नहीं। इबादतें तो एक सबब हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम, ये रुकू नंबर 7 है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपने बचाव का सामान ले लो, चुनांचे तुम दस्तों में निकलो या इकट्ठे ही निकल पड़ो। और बिलाशुबा तुम में यकीनन वो भी है जो निकलने में जरूर देर लगाएगा। चुनांचे अगर तुम्हें कोई मुसीबत आ पहुंचे तो कहेगा, यकीनन अल्लाह ताला ने मुझ पर इनाम किया जबकि मैं उनके साथ मौजूद ना था। और यकीनन अगर तुम्हें अल्लाह ताला के फजल से फतह या गनीमत मिल जाए तो वो जरूर कहेगा, गोया तुम्हारे और उसके दरमियान कोई दोस्ती है, गोया तुम्हारे और उसके दरमियान कोई दोस्ती है ही नहीं। ऐ काश मैं भी उनके साथ होता कि मैं भी अजीम कामयाबी हासिल कर लेता। चुनांचे लाजिम है कि अल्लाह ताला की राह में वो लड़ें जो आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी बेच देते हैं, और जो अल्लाह ताला के रास्ते में लड़े फिर कत्ल किया जाए या गालिब आ जाए तो जल्द ही हम उसे अजर अजीम अता करेंगे। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह के लिए तैयार किया है, और हर दर्जे में इतना फासला है जितना जमीन व आसमान के दरमियान फासला है। ये बुखारी की 2790 नंबर रिवायत है। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाही, और तुम्हें क्या है कि तुम अल्लाह ताला की राह में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए नहीं लड़ते जो कहते हैं, ए हमारे रब हमें इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और हमारे लिए अपने पास से कोई हिमायती बना दे, और हमारे लिए अपने पास से कोई मददगार बना दे। इस आयत में मुसलमानों को जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए उभारा जा रहा है ताकि मक्का में मौजूद उन कमजोर मुसलमानों, मर्दों, औरतों, बच्चों को कुरैश के जुल्मों सितम से नजात दिलाई जा सके जिन्हें मुशरिकीन ने रोका। रसूलुल्लाह उनके लिए यूं दुआ फरमाते थे, अल्लाह वलीद, सलिमा बिन हिशाम, अय्याश बिन अबी रबिया और मक्का के दीगर कमजोर मुसलमानों को नजात अता फरमा। बुखारी की 6200 नंबर रिवायत है। अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह, जो लोग ईमान वाले हैं वो अल्लाह ताला की राह में लड़ते हैं, और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो गैरुल्लाह की राह में लड़ते हैं। चुनांचे तुम शैतान के साथियों से लड़ो, बिलाशुबा शैतान की चाल हमेशा से बहुत ही कमजोर रही है। मुसलमान अल्लाह की राह में लड़ते हैं। सैयदना अबू मूसा अशरी ने बयान किया कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, हम में से एक शख्स जंग करता है गनीमत हासिल करने के लिए, एक शख्स नामवरी के लिए, एक शख्स बहादुरी की धाक बिठाने के लिए, कौन है जो अल्लाह की राह में लड़ता है? आपने फरमाया,
جو شخص اس ارادے سے جنگ میں شریک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند رہے، صرف وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو؟ پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا تب ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر قتال کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہیں ہمیں قریب کے وقت تک مہلت دی؟ آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے اور آخرت اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو متقی بنے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جہاد کا حکم فرض ہونے سے پہلے کا حکم تھا۔ یہ مسلمانوں کی مکہ میں حالت تھی کہ مسلمان کمزور تھے، پھر جب مدینہ آ گئے تو ان میں سے ایک گروہ ڈرنے لگا۔ آغاز اسلام میں مسلمانوں پر نماز اور زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اور پھر جب فقراء اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا موقع آتا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسول اللہ انہیں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتے وہ اس کو پورا کرتے تھے۔ میمون بن مہران نے کہا دنیا قلیل ہے اور قلیل کا اکثر گزر چکا، اور قلیل میں سے بھی بہت ہی قلیل باقی ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے جہاد کو چھوڑ دیا اور بیلوں کی دموں کو پکڑ لیا اور آئینہ کا کاروبار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری گردنوں میں ذلت کا طوق ڈالے گا، اور یہ ذلت تم سے چمٹی رہے گی الا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اس راہ پر لوٹ آؤ جس پر تم پہلے تھے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہارے اعمال کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پہنچ ہی جائے گی، اور اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے ہے۔ آپ کہہ دیں سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھیں۔ جو بھی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو آپ کی بات کے خلاف مشورہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں وہ یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اسے رسول تک یا اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ ضرور جان لیتے اس کو جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت ہی کم لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ یہ منافق تھے جو مسلمانوں کے اندر افواہیں پھیلاتے تھے، یہ ان کا پسندیدہ شغل تھا۔ جب کبھی رسول اللہ کے پاس چپکے سے کوئی آتا منافق مشہور کر دیتے مسلمان فلاں علاقے میں مغلوب ہو گئے،
चुनाचे तुम अल्लाह की राह में जंग करो, तुम्हें तुम्हारी जात के सिवा किसी की तकलीफ नहीं दी जाती, और मोमिनों को आप रगबत दिलाएं। करीब है कि अल्लाह ताला उन लोगों की लड़ाई रोक दे जिन्होंने कुफ्र किया, और अल्लाह ताला बहुत सख्त लड़ाई करने वाला, बहुत सख्त सजा देने वाला है। इमाम बखवी लिखते हैं कि ग़ज़वा उहद के बाद रसूलुल्लाह ने अबू सुफियान से वादा कर लिया था कि माह ज़ीक़ात में बदर सुगरा पर दोनों फरीकों का मुकाबला होगा। जब मुकर्रर वक्त आया तो रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को जिहाद की दावत दी। कुछ लोगों ने दावत कबूल नहीं की, उस पर यह आयत नाजिल हुई। फिर फरमाया, मन यशफा शफातन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिन्हा, जो शख्स सिफारिश करेगा अच्छी सिफारिश तो उसके लिए भी उसमें एक हिस्सा होगा, और जो कोई सिफारिश करेगा बुरी सिफारिश उसके लिए उसमें से एक हिस्सा होगा। और अल्लाह ताला हमेशा से हर चीज पर निगहबान है। जैसे बुरी सिफारिश करना नुकसानदेह है, जैसे किसी हकदार को हक से महरूम करना नुकसानदेह है, जो हक नहीं रखता अगर सिफारिश के जरिए से उसको हक दिलवाया जाए तो जाहिर है अगर उस पर पकड़ है। इसके मुकाबले में जब अच्छी सिफारिश होगी, हकदार को उसका हक दिलवाया जाएगा, तो उस पर अल्लाह ताला की तरफ से अजर है। और अच्छी सिफारिश से मुराद है जिससे सच्चे मकसद को कुव्वत हासिल हो। मिसाल के तौर पर जिहाद के लिए उभारना अच्छी सिफारिश है, कुरान के लिए उभारना अच्छी सिफारिश है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और जब तुम्हें सलामती की कोई दुआ दी जाए तो तुम उससे बेहतर सलामती की दुआ दो या उतना ही लौटा कर दो। यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से हर चीज का पूरा हिसाब लेने वाला है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो तुम सबको कयामत के दिन जरूर जमा करेगा जिसमें कोई शुबा नहीं। और अल्लाह ताला से ज्यादा बात में सच्चा और कौन है। रुकू नंबर 9 है, फमालकुम फिल मुनाफिकीन फिअतैन, फिर तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में दो ग्रोह बन रहे हो। हालांकि अल्लाह ताला ने इस वजह से जो उन्होंने कमाया उन्हें औंधा कर दिया है। क्या तुम चाहते हो कि उन्हें हिदायत दो जिन्हें अल्लाह ताला ने गुमराह किया है, और जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दें उसके लिए आप हरगिज कोई रास्ता नहीं पाएंगे। ज़ैद बिन साबित ने इस आयत के बारे में फरमाया कि कुछ लोग मुनाफिकीन जो ऊपर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जंगे उहद में आपको छोड़कर वापस चले आए। मुसलमानों की दो जमातें हो गईं। एक कहती थी मुनाफिकों के साथ किताल करें, दूसरी कहती थी किताल ना करें। उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मदीना तैयबा है, पाक है, ये खबासत को इस तरह दूर कर देता है जैसे आग चांदी की मैल कुचैल को दूर कर देती है। बुखारी की 4589 नंबर रिवायत है। वद्दू लऊ तकफुरून कमा कफरू, वो चाहते हैं जैसा कि उन्होंने कुफ्र किया है, काश तुम भी कुफ्र करो ताकि तुम सब बराबर हो जाओ। चुनांचे उनमें से तुम किसी को दोस्त न बनाओ जब तक वो अल्लाह ताला की राह में हिजरत न करें। बस अगर वो मुंह फेर लें तो जहां भी तुम उनको पाओ उन्हें पकड़ो और कत्ल कर दो, और उनमें से कोई दोस्त और कोई मददगार न बनाओ सिवाय उन लोगों के जो ऐसे लोगों से वाबस्ता हों कि तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान मुआहिदा है, या वो तुम्हारे पास इस हाल में आए कि उनके सीने तंग हैं कि वो तुमसे लड़ें या अपनी कौम से लड़ें। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो जरूर उन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता, फिर वो जरूर तुमसे लड़ते। सो अगर वो तुमसे किनारा कशी इख्तियार करें और तुमसे जंग न करें और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें तो अल्लाह ताला ने उनके खिलाफ तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रखा। जल्द ही तुम कुछ लोगों को पाओगे जो इरादा रखते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें,
مگر جب کبھی انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اس میں اوندھے ڈال دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اگر تم سے الگ نہ رہیں اور تم پر صلح بھی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں تو تم ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کرو، اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی ہے۔ رکو نمبر 10 ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور مقتول کے گھر والوں کو دیت ادا کرنی ہے مگر یہ کہ وہ صدقہ کر کے معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے حالانکہ وہ خود مومن ہو تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو دیت ادا کرنی ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تو جو کوئی نہ پائے غلام تو اس پر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان خون خرابے کے فیصلہ جات کیے جائیں گے۔ بخاری کی 6864 نمبر روایت ہے۔ بات ہے قتل خطا کی۔ اسلام دنیا میں کسی ایسی حالت کا تصور نہیں کرتا جس میں ایک مسلمان کی جانب سے دوسرے مسلمان کے ناحق قتل کا جواز پیدا ہو۔ جو کوئی خطا سے کسی مومن کو قتل کر دے اس کے لیے دیت ہے جس کی مقدار 100 اونٹ یا اس کے مساوی قیمت سونے، چاندی یا کرنسی سے ہے۔ اصل جو ہے وہ 100 اونٹ ہے، کرنسی کو اس لیے پیچھے رکھا کہ یہ اوپر نیچے جاتی رہتی ہے، جانور کی قیمت بڑھے گی یا سونے چاندی کی قیمت بڑھے گی تو کرنسی کی قیمت تو گر جاتی ہے۔ سنن ابی داؤد کے مطابق دیت کی قیمت 800 دینار ہے یا 8000 درہم ہے۔ ترمذی کے مطابق 2000 درہم ہے۔ سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں کمی بیشی کی تھی۔ قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، صرف دیت ہے۔ اسلام نے قتل خطا کی صورت میں یا کسی انسان کو کوئی جسمانی نقصان پہنچانے پر جو معاوضہ رکھا ہے اسے عربی میں دیت اور فارسی میں خون بہا کہتے ہیں۔ اسلام مقتول کے ورثاء کو دیت معاف کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا اور اس نے لعنت کی ہے اس پر، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرو تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اس سے یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے، تم دنیا کے زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، پس تم خوب تحقیق کر لیا کرو، جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس سے پورا باخبر ہے۔ مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں پر اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کو درجے میں فضیلت سے نوازا ہے، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم میں فضیلت دی ہے۔ سیدنا زید بن ثابت نے خبر دی کہ رسول اللہ نے ان سے یہ آیت لکھوائی، مسلمانوں میں سے گھر بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔
ابھی یہ آیت لکھوائی رہے تھے کہ سیدنا ابن ام مکتوم آ گئے جو نابینا تھے. عرض کیا اللہ کی قسم اللہ کے رسول اگر میں جہاد میں شرکت کر سکتا تو یقیناً جہاد کرتا. وہ اندھے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی اتاری. آپ کی ران میری ران پر تھی. شدت وحی کی وجہ سے اس کا مجھ پر اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے اپنی ران کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہو گیا. آخر یہ کیفیت ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نازل کیے کہ سوائے ان کے جو معذور ہیں. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اپنی طرف سے درجات، مغفرت اور رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. رکوع نمبر 11 ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، یقیناً جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں مستضعفین فی الارض، کہ ہم زمین میں کمزور تھے. فرشتے ان سے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ بس یہی لوگ ہیں، انہی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. یہ آیت دارالکفر سے ہجرت کے وجوب پر دلیل ہے. ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے سوا جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی نکلنے کا راستہ پاتے ہیں. ابن عباس نے الا المستضعفین کے بارے میں فرمایا کہ میری ماں بھی انہی لوگوں میں تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا تھا. نہ ہم نکلنے کا راستہ پاتے تھے، یعنی مدینہ تک آنے کا راستہ نہیں پاتے تھے. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، چنانچہ یہ لوگ ہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی نہایت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کی بہت جگہ اور بڑی کشادگی پائے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت پا لے تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. رکوع نمبر 12 ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کرو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا. بلا شبہ کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہے. نماز قصر کرنے کی بات ہے. سفر میں 4 رکعت والی نماز کو کم کر کے 2 رکعت ادا کی جا سکتی ہے. ابن عباس سے روایت رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان مبارک سے حضر میں 4 رکعتیں، سفر میں 2 رکعتیں، یہ فرض کی بات ہے، اور خوف میں 1 رکعت فرض فرمائی ہے. صحیح مسلم کی 1575 نمبر روایت ہے. قصر کے بارے میں یاد رکھیے گا اس کے لیے واجب ہے جو اپنے شہر سے سفر کے ارادے سے نکلے، خواہ سفر کتنا ہی کم ہو، جتنی مسافت پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے وہاں قصر نماز پڑھی جائے گی. اور سیدنا ابن عمر آذربائیجان کے علاقے میں برف کی وجہ سے راستے بند ہو جانے کی وجہ سے 6 ماہ 2 رکعت نماز ادا کرتے رہے. جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ تبوک میں 20 دن ٹھہرے اور نماز قصر ادا کرتے ہیں. انسرٹینٹی کی وجہ سے پتہ نہیں تھا کب چلے جائیں، اور جب آپ ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور لازم ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں. چنانچہ جب وہ سجدہ کر چکیں تو لازم ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں. اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی بس لازم ہے کہ وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور لازم ہے کہ وہ اپنا سامان حفاظت
اور اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں، یہ صلاۃ خوف کا طریقہ کار ہے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو یا اگر تم بیمار ہو کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں نماز خوف ادا کرنے کی ترکیب بتائی گئی ہے۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ نماز کے حوالے سے خاص بات ہے اس آیت میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، اس لیے نماز کو مقررہ وقت پر پڑھنا چاہیے۔ اوقات نماز کی حفاظت ضروری ہے۔ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، تم اس وقت کیا کرو گے جب تم پر ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو اس کے وقت سے دیر کر کے پڑھیں گے یا نماز کو اس کے وقت سے مٹا ڈالیں گے؟ میں نے عرض کیا، اس وقت میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، لیکن اگر ان کے ساتھ بھی پا لو تو پڑھ لینا، کیونکہ وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ اور اس قوم کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مومنوں کی امید کیا ہے؟ زندگی کی، رزق کی، شہادت کی، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی امید۔ امید کتنی بڑی دولت ہے۔ امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیے۔ امید ہے جہانوں کے بادشاہ سے، جس کے پاس قوت ہے، جو زور والا ہے، جو رحیم ہے، مہربان ہے، جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو مومنوں کا حامی و ناصر ہے، اسی سے امید باندھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 13 ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں۔ خیانت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس سے بھی خیانت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، نافرمانی کے کام کرتے ہیں اور دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں جھگڑا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کی حقیقت کو نہ جانتا ہو۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا عتاب بھی ہے کہ آپ کو خیانت کرنے والوں کی طرف سے کبھی دفاع نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے، اور آپ ان کی جانب سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت خائن، سخت گناہگار ہو۔ جو لوگ نافرمانی سے خیانت کرتے ہیں ان کی خیانت کا وبال انہی پر ہے۔ ظاہری طور پر خطاب اللہ کے رسول سے ہے، لیکن اصل خطاب مسلمانوں سے ہے جو منافقوں کی حمایت کرتے تھے۔ وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے، حالانکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو ان باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا مشورے کرتے ہیں، اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رقیب ہے، نگران ہے، محافظ ہے،
اپنے علم سے ان کے بارے میں جانتا ہے، وہ سننے والا اپنے علم اور قدرت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہے۔ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی خاطر دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا، یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ اگر مجرم دنیا میں بچ بھی گئے، کل قیامت کے دن انہیں نہیں بچا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ سب پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اس دن مجرموں کی طرف سے کون وکالت کرے گا؟ اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا پائے گا۔ اپنی جان پر ظلم کرنے سے مراد گناہ کرنا ہے جن سے انسان اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے، جیسے نماز کو ترک کرنا، شراب نوشی وغیرہ۔ اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور جو خطا یا گناہ کمائے، خطا کا لفظ غیر ارادی گناہ پر بولا جاتا ہے، اور اس کے برعکس اسم وہ ہے جو ارادی طور پر کیا جائے، یعنی گناہ، پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگائے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ رکوع نمبر 14 ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا ہے اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے، اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے، یہ آیت دلیل ہے کہ علم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، کوئی شرف نہیں، کوئی منقبت نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، اور ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ بات ہے سرگوشیوں کی۔ سرگوشیاں خاص مقاصد کے لیے بھی کی جاتی ہیں اور عام حالات میں بھی۔ بچوں میں بھی سرگوشیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، بڑوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب تم 3 آدمی ہو تو 2 آدمی اپنے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی۔ یہ وہ تہذیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے توسط سے سکھائی ہے۔ ہاں، صدقے کے حکم کی بات ہو یا نیکی کے حکم کی بات ہو یا صلح کروانے کی بات ہو، اس میں سرگوشی ہو سکتی ہے۔ اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے گا تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ رسول کی مخالفت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آ جانا ہے۔ ایک طرف اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہوں اور دوسری طرف کوئی اور گروہ ہو تو رسول کے طریقے سے ہٹ کر دوسروں کا طریقہ اختیار کرنا دراصل رسول کی مخالفت ہے۔ ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم کس طرح سے رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، جیسے بائیں ہاتھ سے کھانا، کھڑے ہو کر پینا، سادہ سی باتیں جن میں رسول اللہ سے اختلاف کیا جاتا ہے، سونے جاگنے کی سنتوں سے، کھاتے پیتے ہوئے اور باہر نکلتے ہوئے مجالس میں اپنے سے بزرگوں کے ساتھ طرز عمل رکھتے ہوئے، بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، ہر جگہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ہمیں رسول اللہ کی سنتوں پر چلنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے
इन्न अल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बिलाशुबा अल्लाह ताला उसको नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और उसके अलावा जिसके लिए चाहेगा वो बख्श देगा। और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाए तो यकीनन वो भटक गया, दूर का भटकना। वो शख्स जो शिर्क करता है वो नेकी और भलाई के दायरे से निकल जाता है। शिर्क करने वाले की इस्लाह की कोई उम्मीद नहीं रहती। वो अल्लाह ताला के अलावा नहीं पुकारते मगर औरतों को, और वो सरकश शैतान के सिवा किसी चीज को नहीं पुकारते। अल्लाह ताला ने उस पर लानत की है, और उस शैतान ने कहा कि यकीनन मैं तेरे बंदों में से एक मुकर्रा हिस्सा जरूर लूंगा, और यकीनन मैं जरूर उन्हें गुमराह करूंगा, और मैं जरूर उन्हें झूठी उम्मीदें दिलाता रहूंगा, और मैं जरूर उन्हें हुक्म दूंगा, सो वो जरूर मेरे हुक्म से जानवरों के कान चीरेंगे, और यकीनन मैं उनको जरूर हुक्म दूंगा, सो यकीनन वो अल्लाह ताला की पैदा की हुई सूरत को जरूर बदलेंगे। और जो कोई अल्लाह ताला के अलावा शैतान को दोस्त बनाता है तो बिलाशुबा उसने खसारा उठाया, वाज़ेह खसारा। इमाम बैज़ावी कहते हैं कि अल्लाह की तख्लीक को बदलने से मुराद क्या है? कहते हैं इंसान का चेहरा उसकी सूरत और सिफत है। ऊंट की आंख फोड़ देना, खसी करना, गुदवाना, निशानात बनवाना। इसी तरह से फेले कौम लूत है। सूरज और चांद की इबादत, इस्लाम में तब्दीली लाना, आज़ा को गैर मुफीद कामों में इस्तेमाल करना भी इसी में आता है। यईदुहुम व युमन्निहिम, वो उन्हें वादे देता है और उन्हें झूठी उम्मीदें दिलाता है, और शैतान उनको धोखे के सिवा कोई वादा नहीं देता। अल्लाह की राह में जो खर्च करना चाहता है, शैतान कहता है फकीर बन जाओगे, जलील हो जाओगे। जब कोई जुआ खेलना चाहता है तो उससे कहता है मालदार हो जाओगे। यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है, और उससे भागने की कोई जगह ना पाएंगे। और वो जो ईमान लाए हैं, उन्होंने नेक अमल किए हैं, उन्हें हम बहुत जल्द जन्नतों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। उनमें वो हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा हमेशा। अल्लाह ताला का सच्चा वादा है, और अल्लाह ताला से ज्यादा कौन बात में सच्चा है? सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि रसूलुल्लाह अपने खुतबे में इरशाद फरमा रहे थे, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक हर बात से बेहतर अल्लाह ताला की किताब है, और सबसे बेहतर रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। 2005 नंबर रिवायत है सही मुस्लिम की। अल्लाह ताला से बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है? इससे मुराद खबर है ला इलाहा इल्लहु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई रब नहीं। न तुम्हारी तमन्नाओं पर मदार है और न अहले किताब की तमन्नाओं पर। जो कोई भी बुरा अमल करेगा उससे उसकी सजा दी जाएगी, और वो अल्लाह ताला के सिवा ना कोई दोस्त पाएगा और ना कोई मददगार। और जो भी नेक अमाल में से कोई अमल करे, मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, तो ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे, और उन पर खजूर की गुठली के शगाफ बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। वो जन्नत में अपने नफ्स की पाकीज़गी और रूहों की तहारत की वजह से दाखिल होंगे। और दीन में उससे अच्छा कौन है जिसने अपना चेहरा अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया और वो नेकी करने वाला हो, और उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी की, और वो एक अल्लाह ताला की तरफ हो जाने वाला था, और इब्राहीम को अल्लाह ताला ने खास दोस्त बना लिया था। अल्लाह ताला के यहाँ कामयाबी का मायार इस्लाम, एहसान यानी क्वालिटी वाला अमल करना और मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करना है। सवाल ये पैदा होता है, मोहसिन कौन है? जो अल्लाह ताला की निगरानी के यकीन के साथ अमल करता है। और ऐसे शख्स को हनीफ कहते हैं जो हर तरफ से कट कर यकसुई के साथ अल्लाह ताला का हो जाता है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ताला ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह ताला हर चीज का हमेशा से
احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کائنات کے گوشے گوشے میں پھیلا ہوا ہے، ہر چیز کو اس نے گھیر رکھا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں۔ ہمارے دلوں میں خیال بعد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پہلے جانتے ہیں۔ رکوع نمبر 16 ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور اس کتاب میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں ہے، جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور بے بس کمزور بچوں کے بارے میں بھی، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالی ہمیشہ سے اس کو خوب جاننے والا ہے۔ لوگ رسول اللہ سے یتیم عورتوں کے حقوق اور میراث کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے تھے، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اہل جاہلیت کا دستور تھا، اگر کوئی شخص یتیم بچی کا ولی بننا چاہتا اس پر کپڑا ڈال دیتا، پھر دستور کے مطابق کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ حسین ہوتی تو ولی خود مائل ہو جاتا، شادی کر لیتا، اس کا مال کھاتا۔ اگر بدصورت ہوتی مرتے دم تک بٹھائے رکھتا، جب مر جاتی تو اس کا وارث بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور اس سے لوگوں کو روک دیا۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی کا خوف رکھے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے، اور ہر نفس میں حرص حاضر رکھی گئی ہے۔ اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو خوف ہوا کہ بڑھاپے کی وجہ سے رسول اللہ انہیں طلاق نہ دے دیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ مجھے طلاق مت دیجئے، اپنی بیویوں میں شامل رکھیے، میں اپنی باری سیدہ عائشہ کو معاف کر دیتی ہوں۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو، خواہ تم حرص بھی رکھو، چنانچہ تم بالکل ایک جانب پوری طرح نہ جھک جاؤ کہ تم اس دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ تعالی ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ اپنی ازواج کے مابین باریاں تقسیم کرتے اور عدل کرتے اور فرماتے، یا اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے بس میں ہے، اور اس بات میں مجھے ملامت نہ فرمانا جس کا تو مالک ہے اور میرا کوئی اختیار نہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 2134 نمبر پر۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بڑی وسعت والا، کمال حکمت والا ہے۔ عام طور پر شوہر بیوی کو اس وجہ سے بھی طلاق نہیں دیتے، خاص طور پر کزن میرج میں، کہ چلو بیچاری پڑی رہے، اب اس کے لیے کوئی کمانے والا نہیں تو چلو میرا ہی آسرا صحیح۔ ایسے لوگ حق نہیں دینا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدا کر دو گے، اللہ غنی ہے، اللہ اسے بھی غنی کر دے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور بلا شبہ تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے تھے یقیناً انہیں بھی اور تمہیں بھی ہم نے وصیت کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے ہر طرح بے پرواہ، ہر تعریف کا حقدار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ یہ وعید ہے کہ تم 1 منٹ میں ڈھیر ہو سکتے ہو، مٹ سکتے ہو۔ ایک چھوٹی سی مخلوق کورونا آئی ہے اور پوری دنیا تھر تھر کانپ رہی ہے۔
ایک سونامی آئی تھی، سب کو بہا کر لے گئی. زلزلہ آتا ہے طویل ایریا میں، جہاں جہاں آتا ہے کیسے ہر چیز زمین بوس ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا بادشاہ ہے، ساری کائنات پر اس کا حکم چلتا ہے. وہ ہر شخص کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہر ایک پر وہ نگران ہے. اس کا علم ہر جگہ ہمہ وقت موجود ہے، وہ کارساز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل حالات سے نکال لے. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو، اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ سے پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اگر اس بادشاہ کی نافرمانی کرو گے، اس کے احکامات ٹھکراؤ گے، اس کے قانون کی توہین کرو گے، اس کی فرما برداری سے بھاگو گے، وہ تمہیں فنا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. نافرمانوں کو بٹا کر وہ فرما بردار پیدا کر دے گا. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. جو دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی اپنی ہمت دنیا کے لیے لگاتا ہے، جانوروں کی طرح ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. میں نے یہ جو بات کہی کہ وہ اینیمل لائک ہے، تو اس وجہ سے کہ جانوروں کے لیے تو آخرت کا اجر نہیں ہے. انہوں نے جو کرنا ہے اسی دنیا کے لیے کرنا ہے، اور جو آخرت کی کھیتی لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت کا اجر عظیم بھی دیتا ہے. رکوع نمبر 17 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے یا والدین کے اور رشتہ داروں کے خلاف ہو. اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے. چنانچہ خواہش نفس کی اتباع نہ کرو کہ تم عدل کرو، اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو تہی کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جو تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے. گواہی کے راستے میں 2 بڑی رکاوٹیں ہیں، محبت اور عداوت. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دور کر دیا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن سے کفر کرتا ہے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور بھٹک جانا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا لوگ ایمان نہیں رکھتے؟ بات یہ ہے کہ زبان کے ایمان اور عملی ایمان میں بڑا فرق ہے. امام بخاری نے اپنے صحیح میں باب باندھا ہے، الایمان هو القول والعمل. ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی ہے. تو لوگ لفظی طور پر زبان سے تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں، عمل کرنا اپنی ذمہ داری خیال نہیں کرتے. یا اللہ ہمیں صاحب عمل ایمان والا بنانا. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے. جو شخص ہمیشہ اندھیرے میں رہا ہو، اگر روشنی نہ دیکھ پائے وہ تو معذور ہے، لیکن جو روشنی دیکھ لے اس کے بعد اندھیرے میں رہنا چاہے، اس کی عقل کی صحت پر شبہ ہوتا ہے. جو ایمان کے بعد کفر اختیار کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، ایسے شخص کی موت کے بعد کوئی توبہ نہیں. اللہ تعالیٰ نہ اسے معاف کرے گا، نہ مصیبت سے نکالے گا، نہ اس کی ہدایت کی کوئی صورت ہے. آپ منافقوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے واقعتاً دردناک عذاب ہے. وہ لوگ جو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو بلا شبہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. عزت
ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان بہت کچھ قربان کر دیتا. تو دنیا میں لوگ عزت کے حصول کے لیے کیسے رب کے احکامات کو قربان کر دیتے ہیں. الہی اس بدعملی سے بچا لینا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم پر حکم نازل کر دیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائے. بلا شبہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہوگے. یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی فتح ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے, ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راہ نہیں بنائے گا. آخری آیات ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. پہچان ہے منافق کی. اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. منافقوں کی دو خصوصیات ہیں, ایک تو دھوکہ دیتے ہیں اور دوسرے نماز میں سستی برتتے ہیں. سیدنا انس بن مالک فرماتے میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا یہ منافق کی نماز ہے بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتا ہے. یہ مسلم کی 1412 نمبر روایت ہے. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. وہ درمیان میں ہی ڈاواں ڈول ہیں, نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں. اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک واضح حجت بنا لو؟ حاکم کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ کافر کی دوستی حرام ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کا ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جلد ہی مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے سے اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. وکان اللہ شاکرا علیما. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی قدر کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم شکر گزار بن جائیں. شکر گزاری بہت بڑی صفت ہے. منعم کے احسانات کو محسوس کرنا اور اس کے احسانات پر اس کا شکر ادا کرنا دراصل انسان کو اس کی ریالٹی پر لے آتا ہے. شکر گزاری بہت بڑی صفت ہے. یا اللہ ہمیں شکر گزاروں میں شامل فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کا ہر طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.